वन टू थ्री गो। अस्सलाम वालेकुम जी। मीट द डॉक्टर शो के रमज़ान स्पेशल एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमूमन हम रमज़ान में या रमज़ान से थोड़े से पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाकर आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह बीमारियां होती हैं जिसके लिए दूर दराज जगहों से सिर्फ एक सवाल के लिए बंदा नहीं आ सकता। तो यहीं पर हमने फेसबुक या सोशल मीडिया का एक अहम इस्तेमाल किया है और सवाल और जवाब आप लोगों की आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे इस शो में हमने मदऊ किया है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलमान इलाही मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सजाद आप? थैंक यू सो मच सर। अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, बाबरकत महीना है, सवाबों का महीना है, इबादत का महीना है, और साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो हमारी ज़िम्मेदारी है, बीइंग ए खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया के फॉर्म से हम फ़ायदा उठाएं और आप लोगों तक हम वही आगाही फैलाएं जो आप लोगों के लिए मुफीद हो। असिस्टेंट प्रोफेसर सलमान इलाही मलिक के बारे में अगर कहूँगा तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट किए हैं। फिलहाल इनकी एजुकेशन के बारे में बताऊँगा कि इन्होंने MBBS FCPS मेडिसिन में की है, FCPS एंडोक्रिनोलॉजी में की है, SCE और यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड है आप। सर बहुत शुक्रिया। सवाल और जवाब की तरफ डायरेक्टली जाते हैं और अपने नाज़रीन से भी मेरी ये दरख्वास्त है, अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो इस वक्त हम लाइव है, कमेंट बॉक्स में आप सवाल करें, इंशाल्लाह आपको डॉक्टर साहब लाइव जवाब ही देंगे। सर सबसे पहले बताइएगा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं। बीमारियाँ तो बेशतर काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, मगर रमज़ान में स्पेशली हम डायबिटीज़ को क्यों इतना तरजीह देते हैं सर? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है सजाद। डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ और रमज़ान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ियाबतीज़ के इलाज के 3 बुनियादी असूल हैं, जिसमें आपकी वर्जिश, आपकी ख़ुराक और आपकी अद्वियात होती हैं। जैसे ही रमज़ान का ऐलान होता है तो आपकी वर्जिश और आपकी ख़ुराक में गैर मामूली तब्दीली आ जाती है। मतलब आप दिन में 4 दफ़ा के बजाय सहरी और अफ्तार में ख़ुराक करते हैं और उनकी मिक़दार बदल जाती है। जैसे ही आपकी खुराक और वर्जिश में तब्दीली आती है, वैसे ही आपकी अद्वियात में तब्दीली लाना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी शुगर को ज़्यादती या कमी हाइपोग्लाइसीमिया से बचाया जा सके। सर रमज़ान में अगर शुगर का मरीज़ है तो वो अपने रोज़े को किस तरह महफूज कर सकता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना चाहिए। रमज़ान और जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ होते हैं, इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले ये देखा जाए कि जो मरीज़ है वो रोज़ा रख सकता है कि नहीं, उसको पेचीदगियाँ हैं या नहीं। तो अगर मरीज़ को ज़ियाबतीज़ का मरीज़ है और उसको कोई पेचीदगी नहीं है, तो वो महफूज तरीके से रोज़ा रख सकता है, अगर वो अपनी अद्वियात को सही तरीके से तब्दील करे, अपनी मुनासिब ग़िज़ा ले और अपनी वर्जिश को मुनासिब तरीके से करे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ रोज़ा रख सकते हैं बल्कि बाकी तमाम इबादत में भी बाकायदा हिस्सा भी ले सकता है। जैसे तरावी हो गई, सब कुछ कर सकते हैं और एक नॉर्मल तरीके से रमज़ान के फ़वाइद हासिल भी कर सकते हैं और सवाब से मुस्तफ़ीद भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ, अगर जहन में कोई सवाल आपके आता है कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल करें। डॉक्टर साहब हमारे पास अपनी जो सवालात है ये वही सवालात है जो अमूमन आम इंसान अपने लिए अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने जो दोस्तों अहबाब के लिए वो करते हैं। सर रोज़े के दौरान ब्लड शुगर चेक करने का जो मुस्तनिद और सही तरीका है और सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ऐसे जो एज़ पर द गाइडलाइंस हैं डायबिटीज़ रमज़ान की IDF की, उसके मुताबिक तो दिन में आपको 6 से 7 दफ़ा शुगर चेक करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकली मरीज़ इतना शुगर नहीं चेक कर सकते। तो अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है शुगर चेक करने का, तो वो ये है कि आप अफ्तार से पहले अपना शुगर चेक करें कि उस वक़्त आपकी खुराक की जो होती है, जो आपने खुराक की होती है, उसको बहुत टाइम गुजर चुका होता है और वो एक टाइम होता है जहाँ पे शुगर लो होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो आप अफ्तार से पहले अपना शुगर ज़रूर चेक करें और ये देख लें कि आपका शुगर नॉर्मल रेंज में है, कहीं लो तो नहीं होता या ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है। अगर आप दूसरे टाइम चेक करना चाहते हैं तो दूसरा बेहतरीन टाइम ये है कि आप सहरी से पहले अपना शुगर चेक करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो आपने अफ्तार में खुराक की है वो ज़्यादा तो नहीं थी या कम तो नहीं थी, ताकि उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करें। और तीसरा टाइम अगर आप करना चाहें तो वो आप दोपहर के टाइम मिड डे पे
جب آپ کے سحری اور افطار کا درمیانہ ٹائم آتا ہے وہاں پہ شوگر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ شوگر کی مقدار کس رینج میں ہے، کم ہے، نارمل ہے یا زیادہ ہے۔ اس سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی خوراک یا ادویات کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، تاکہ اگر کم ہو تو اس کو نارمل کیا جا سکے، اور اگر زیادہ ہو تو اس کو نارمل رینج کی طرف لایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو جگہ ہوتی ہے جہاں آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو کپکپاہٹ آ رہی ہے، یا آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، یا آپ کو پسینے زیادہ آ رہے ہیں، تو آپ فوراً شوگر چیک کر لیں۔ تو یہ 3-4 ایسی وجوہات ہیں جہاں پہ آپ اپنا شوگر چیک کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک کہ سمٹومیٹک ہو جائیں، اور باقی افطار سے پہلے یا سحری سے پہلے، اور ایک مڈ ڈے پہ، تو اس میں سے آپ جو بھی کر سکیں تو بہتر رہے گا۔ عموماً سر خدشہ پایا جاتا ہے لوگوں کے بہت سارے، اب تو کافی ایجوکیشن آ گئی ہے، جو واٹس ایپ کا زمانہ ہے یا جو سوشل میڈیا کا، لوگ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن کے وقت آپ رمضان سے اور روزے سے ہو اور آپ وہ اپنا بلڈ چیک کر لیں یا انجیکشن طریقے سے کچھ کے لیے بلڈ نکل آئے، کیا اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں آتا؟ نہیں، بلڈ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو آپ بے فکر ہو کے اپنا شوگر لیول ہے وہ روزے کی حالت میں چیک کر سکتے ہیں۔ سر کھانے کی بات ضرور کریں گے، اور زیادہ سر جو میرے دوست ہوں گے وہ ذہن میں سوال ضرور آئے گا کہ کھانے پینے کے، ایک بلڈ شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو سحری میں کیا آپ تجویز دیں گے کہ وہ کھائیں، کتنے مقدار میں کھائیں، کس طریقے سے کھائیں، اور افطار میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی سجاد، یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ خوراک ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور ہمارے جو کلچر ہے اس میں ہم فاسٹ اور فیسٹ، مطلب صبح روزہ رکھتے ہیں اور پھر افطار میں خوراک زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی مشورہ ہوگا کہ آپ متوازن غذا اور متوازن اماؤنٹ میں آپ خوراک لیں۔ عموماً سحری میں لوگ کم لیتے ہیں اور افطار میں لوگ زیادہ لیتے ہیں، تو آپ اس کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ آپ سحری میں بھی اچھی خوراک لیں جس میں مکس کاربوہائیڈریٹس ہوں، بہت ریفائن کاربوہائیڈریٹ ایوائڈ کریں، بہت میٹھی چیزیں ایوائڈ کریں۔ آپ ایسی چیزیں کھائیں جن کو ہضم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تاکہ آپ کو کچھ ٹائم تک آپ کی جو بلڈ میں ہیں چیزیں وہ نارملائز رہیں، ایک دم سے شوگر لیول بڑھے بھی نہیں اور باقی شوگر لیول مینٹین بھی رہے، تاکہ آپ افطار تک صحیح طریقے سے شوگر لیول کو مینٹین رکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد جو زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ افطار کے ٹائم پہ ہوتا ہے، جس کو ہم فیسٹ کہتے ہیں، کہ اس پہ انسان بہت زیادہ خوراک کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو پورا سال ہم نہیں کھاتے، جیسے تلی ہوئی چیزیں ہو گئیں، جیسے میٹھے مشروبات ہو گئے۔ تو شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس سے گریز کریں۔ ہیلدی خوراک ہو گئی، جیسے دودھ ہو گیا، سبزیاں ہو گئیں، فروٹس ہو گئے، تو یہ چیزیں زیادہ صحت مند ہیں، انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ میٹھے مشروبات لیتے ہیں یا میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو صحت میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی شوگر کو نقصان پہنچے گا، اور شوگر کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اچھی بیلنس ڈائٹ رکھیں، سبزیاں زیادہ کھائیں، فروٹس کھائیں، ٹھیک ہے، دودھ پئیں، دہی کھائیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ صحت مند ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میٹھے مشروبات یا تلی ہوئی چیزوں پر زیادہ انحصار کریں اپنا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک انسان کا روزہ ہے، وہ روزے سے اور اس کو مطلب شوگر بھی ہے، اور اچانک انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، میں بھی شوگر لیول ہائی ہو گیا، انہوں نے ٹیسٹ بھی کر دیا ہے، تو ریکمینڈ کریں گے کہ امیجیٹلی ان کو روزہ توڑنا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ زیادہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا IDF جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے، اور اس کا جو ایک خاص جو سیکشن ہے جس کو ڈائبٹیز ان رمضان، تو اس کا پورا جو بن جاتا ہے وہ IDF ڈار بنتا ہے، تو اس کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ فتویٰ بھی ہوتا ہے، اور وہ ریلیجیس اسکالر کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں۔ تو اس میں کم شوگر کی اگر میں پہلے بات کر لوں کہ اگر شوگر لیول کبھی بھی آپ کا 70 سے کم ہو جائے 70 ملی گرام پر DL سے، تو آپ فوراً روزہ توڑ دیں، کیونکہ اس کے بعد ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک زیادہ کی بات ہے، تو اگر شوگر لیول 300 سے زیادہ ہو تو آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں، اگر آپ کا منہ خشک نہیں ہو رہا، اگر آپ کو زیادہ چھوٹا پیشاب نہیں آ رہا، اگر آپ کا BP کنٹرول میں ہے، تو آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، سر چکر آ رہا ہے، منہ بہت خشک ہو رہا ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے، تو 300 سے اوپر ہو اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تو تب آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں تاکہ بہتر ہو جائے، کیونکہ اگر شوگر بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے عزیز و اقارب کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ صرف آپ کا روزہ نہیں ہوتا، آپ کے ارد گرد
بچوں کا بڑوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایمرجنسی ہو جائے شوگر لو ہونے کی وجہ سے یا ہائی ہونے کی وجہ سے, تو سارا فیملی آپ کے ساتھ اسپتال کو رش کرتی ہے, اور اسپتال میں پھر ان کا بھی روزہ متاثر ہوتا ہے, آپ کا روزہ تو متاثر ہو ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی نماز, آپ کی نماز, ان کی تراویح, آپ کی تراویح. تو اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ روزہ بھی اچھی طریقے سے رکھ سکیں گے, خود بھی اپنے جو عزیزوں کا قارب ہے وہ بھی اچھی طریقے سے رکھ سکیں گے, اور آپ کی نمازیں اور تراویح بھی جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی. بہت شکریہ سر. سوالات اور جوابات کی طرف بھی جاتے ہیں, اور ایز یوزول جو ہمارے ایک انکالوجسٹ ہے طارق صاحب, ان کو تو تقریباً میں ہر ایک فیس بک لائیو میں مینشن کرتا ہوں کیونکہ وہ کمنٹ ہی ایسا کرتے ہیں. سر ان کے کمنٹ کا آپ جواب ضرور دیں گے. طارق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلیمان آپ کی اچھی صحت کا کیا راز ہے, تو یہ سر راز آج آپ لیک آؤٹ کر لیں ہمارے لیے بھی. اچھی صحت کا یہی ہے کہ جو چیزیں جو مشورہ مریضوں کو ہم دیتے ہیں, جو ہم اتنی دفعہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری سب کانشیس میں بھی آ جاتا ہے. تو جو چیزیں میں مریضوں کو بولتا ہوں کہ چیزیں کم استعمال کریں, تو وہ چیزیں میں بھی کوشش کرتا ہوں سجاد کہ میں کم استعمال کروں, اپنا وزن برابر رکھوں, تاکہ جب آپ مریض کو کوئی گائیڈنس دیں تو کم از کم وہ ریفلیکٹ کر رہی ہو آپ کی اپنے آپ سے بھی, کہ آپ کا وزن زیادہ نہ ہو, یا آپ کو کوئی ایسی چیز آپ کھا رہے ہوں جو آپ مریض کو منع کریں. تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مریض کو کہیں وہی اپنے گھر میں اور اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے احتشام الحق صاحب ہے, وہ ریسپریٹری تھراپسٹ ہے. سوال انہیں کیا ہے کہ سر ایک سمپل ڈائٹ پلان کیا ہونی چاہیے, افطاری میں پکوڑوں کی ریپلیسمنٹ کیا ہونا چاہیے, اور سحری میں رائس اور روٹی سالن کا جو گلیسیمک انڈیکس سیم رہتا ہے. تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ بہت ان کا ٹیکنیکل سوال ہے, لیکن میں تھوڑا سا سمپل کر کے اس کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ تو ماشاء اللہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں, ان کو چیزوں کا زیادہ ڈیٹیل میں پتہ ہے, لیکن جو ہمارے عام لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی گلائسیمک انڈیکس یا گلائسیمک لوڈ کے بارے میں. تو ان سمپل ورڈز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اگر سفید آٹے کی روٹی صبح کے ٹائم نہ لیں, آپ چکی کے آٹے کی روٹی لے لیں, یا آپ ایسی چیز لیں کہ جو سلولی ڈائجسٹ ہوتی ہو. اس طرح صبح کے ٹائم اگر چاولوں کو آپ مکس کر لیں کسی چیز کے ایسی چیز کے ساتھ جس میں پروٹین زیادہ ہو, اور اس میں تو وہ آپ کے جو ہے اسٹمک میں زیادہ اسٹے کرتی ہے, تو آپ کا جو ہے وہ یک دم شوگر لیول بڑھتا بھی نہیں ہے, اور سارا دن ایک مینٹینڈ لیول رہتا ہے. اسی طرح ہی شام کے ٹائم, افطاری کے ٹائم پکوڑے ضروری غذا نہیں ہیں, ہم صرف اپنے ٹیسٹ کے لیے یا مزے کے لیے کھاتے ہیں. تو آپ چکھنے کی حد تک ایک آدھ پکوڑا لے لیں, لیکن اس سے پیٹ نہ بھریں. پیٹ آپ ایسی چیزوں سے بھریں جو آپ کے لیے صحت مند ہوں, جیسے سبزیاں, سیلیڈ, فروٹس کھا لیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. اور باقی چونکہ ہمارا ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, کسٹم چلا آ رہا ہے رمضان کے حوالے سے, تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں بچے کھاتے ہیں, تو آپ چکھنے کی حد تک لے سکتے ہیں, لیکن اس سے 3 4 5 پکوڑے نہ کھائیں, وہ پھر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. تو صرف چکھنے کی حد تک میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک آدھ گھونٹ کسی چیز کا لے لیں, مشروب کا اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے, یا ایک آدھ پکوڑا آپ کھا لیں, تو وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرتا. لیکن ہاں, اگر آپ پورا گلاس یا 2 گلاس پئیں تو وہ پھر بہت ڈیمیج کرتے ہیں. جی بالکل شکریہ. امید ہے آپ کو احتشام صاحب سوال کا جواب بھی مل چکا ہوگا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عثمان رفیق صاحب پوچھ رہے ہیں سر, اگر if a person pre-diabetic state then what are the precautions he should opt to be in the safe zone? پری ڈائبٹیز زیادہ تر ہمارے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے نا, تو ان کے وزن زیادہ ہوتے ہیں. اب بیسیکلی جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, پھر آپ پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں, پھر آپ ڈائبٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پری ڈائبیٹک کے لیے یا ایک جس انسان کا وزن زیادہ ہو, تو وہ ایک ہی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹ جیسے روٹی, چاول, میٹھا, ان کی مقدار کو کم کر دیں, اور آپ ویجیٹیبلس, پروٹینز جیسے چکن, فش, چھولے, کلول, اس طرح کی چیزوں کو, سیلڈس کو زیادہ استعمال کریں. تو یہ نہ صرف آپ کا ویٹ کم کرنے میں ہیلپ کریں گے, بلکہ آپ کو پری ڈائبٹیز سے بھی ریورس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو فیٹی لیور ہے اس کو بھی ختم کرنے میں یا پروگریشن کو اس کی روک سکتے ہیں. تو سجاد, آج کل جو میں ایک بات کو, آپ اپنا وزن ٹھیک رکھیں تو آپ کو پری ڈائبٹیز سے بھی ریورس کیا جا سکتا ہے, اور ایون ڈائبٹیز کی شدت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. موٹاپا بیسیکلی اب جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے تھریٹ بن گیا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی, اور ایک عام پیشنٹ کے لیے ڈائبیٹک بننے کے لیے. موٹاپا سر, جب بس موٹاپا ہو تو اس میں صرف
کافی ساری بیماریوں کا جڑ ہوتا ہے. بالکل. اگر موٹاپے کا ہم خیال رکھیں تو لازمی بات ہے ہم سے ساری بیماریاں ہٹ بھی جائیں گی اور صحت مند لائف کو ہم انشاء اللہ اپنائیں گے. سوالات جو بعد کر مزید بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ عثمان رفیع صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیویا کا بھی بتا دیں. از اٹ گڈ فار پری ڈائبٹک؟ دیکھیں انسان ہے میٹھا بھی کھائے گا اور یہ چیزیں کھاتا ہے. آپ کسی پہ سب کچھ بند نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. چینی کا اگر کوئی بندہ استعمال کرے تو چینی زیادہ آپ کا شوگر لیول کو بڑھاتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اسٹیویا یوز کر لیتے ہیں تو اس کی وہ انٹینسٹی کافی کم ہے. جو فارماسوٹیکلس ہیں وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ زیرو ہے، لیکن اگر زیرو نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ چینی سے بہت کم ہے. تو اگر کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، کریونگ ہوتی ہے میٹھا کھانے کی یا چکھنے کی، تو اگر وہ چینی کے بجائے اسٹیویا کو یوز کر لے گا تو کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑا بہتر سچویشن میں آ جائیں گے. تو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کریں کہ آپ ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں. سجاد، رمضان کا بیسیکلی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ میں صبر پیدا ہو. رمضان کے مہینے میں ہم پانی نہیں پیتے. یہ روزہ چلیں ٹھنڈ کی طرف آ رہا ہے، لیکن جون جولائی کے روزے بھی رکھیں، 16 گھنٹے آپ پانی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو یہ صبر ہی بیسیکلی اس میں ہماری جو ہے ریہرسل ہوتی ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں ہر چیز سے. تو اس میں یہ میٹھا یا چاول یہ اتنی اسٹرانگ چیزیں نہیں ہیں کہ ان سے ہم اپنے آپ کو روک نہ سکیں. اور رمضان کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ میں جو ہے یہ صبر کی جو ایک کوالٹی ہے یہ ڈیولپ ہو. تو آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کریں کہ آپ ان چیزوں کو مزے کے لیے چکھنے کی حد تک یوز کریں، ڈیپینڈنٹ نہ ہو ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ. سر رمضان میں چلے ڈائبٹیز یا شوگر پیشنٹ کے حوالے سے یہ سوال نہیں ہوگا، عام نارمل انسان کے لیے بھی ہوگا. اگر ہم سحری سے لے کے شام تک ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں، بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، اچانک جب افطاری کا وقت ہوتا ہے لازمت کچھ لوگوں کو پیاس زیادہ لگی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، اچانک سے کافی سارا وہ کھا لیں، کیا اس کے نقصانات ہیں بعد میں یا کیا احتیاط کرنی چاہیے ہمیں؟ سجاد، اس کو بنج ایٹنگ کہتے ہیں کہ جب آپ سڈنلی کچھ بہت زیادہ کھا لیں تو آپ کی باڈی چونکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ہارمونی میں لے کر آ جاتی ہے کہ آپ نے 16-17 گھنٹے کچھ نہیں کھایا یا 12 گھنٹے کچھ نہیں کھایا، تو وہ باڈی اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے. اب سڈنلی اگر آپ اس کو اتنا اوور لوڈ کریں گے نا تو آپ کی باڈی اپسیٹ ہو جاتی ہے. اس کی ایک سمپل لفظوں میں اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں اور آپ سڈنلی اگر اے سی والے کمرے میں ہیں تو آپ کی باڈی نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے اس سچویشن کے ساتھ، اس انوائرمنٹ میں، تو وہ آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے یا آپ برداشت نہیں کر سکتے. سملرلی آپ کی جو معدہ ہے، جو آپ کی کل آنتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکی ہوتی ہیں اس ایک فاسٹ جو ٹائم اس میں آپ کچھ لے نہیں رہے ہوتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گریجولی جو ہے چیزوں کو انٹروڈیوس کریں. تو سڈنلی آپ نہ کھائیں، آپ اپنے اعتدال سے کھائیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کھانے کا. تو آپ تھوڑے سے شروع کریں اور بے شک آپ اس کو تھوڑا پرولونگ کر کے کھائیں. یہ جو اکٹھے 2-3 گلاس پانی پی لیتے ہیں یا اکٹھے وہ 4-5-8 پکوڑے کھا لیتے ہیں تو اس سے پھر دل جلتا ہے اور اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر آگے تراویح بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی میل کو ڈیوائڈ کر لیں، کچھ میل آپ افطار میں لے لیں، کچھ میل آپ تراویح کے بعد لے لیں، تو اس سے ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو پہلا میل ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے. دوسرا میل آپ لیتے ہیں تو آپ کے نہ معدے پہ بوجھ بنتا ہے، نہ آپ کا دل جلتا ہے، نہ آپ کا وہ منہ میں کڑوا پانی آتا ہے. تو اس سے آپ بہتر رہتے ہیں. بیسیکلی عبادت کا مہینہ ہے اور یہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ نصیب ہو جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ بیماری کی وجہ سے آپ کی عبادت رہ جائے یا آپ پریشان ہو جائیں تو اس میں خلل آ جاتا ہے. تو اگر آپ صحت مند طریقے سے چلیں گے تو یہ بہت فائدہ مند مہینہ ہے. اس میں ہم اپنے بہت گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور ہم ایک موقع ملتا ہے انسان کو، مسلمان کو، اس مہینے میں ثواب کمانے کا. تھوڑی سی اگر آپ ایڈجسٹمنٹ رکھ لیں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے یہ مہینہ گزار سکتے ہیں. سر ایکسرسائز کا آپ کیا اس میں سجیسٹ کریں گے؟ کیا خالی پیٹ افطاری سے پہلے ایکسرسائز کر لینا چاہیے؟ عام جو انسان ہیں جن کو شوگر نہیں ہے وہ تو کر سکتے ہیں. یہ رمضان اتنی زیادہ گرمی والا نہیں ہے تو اس میں ڈی ہائیڈریشن کے اتنے چانسز نہیں ہوتے. لیکن وہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کچھ کھا نہیں رہے تو آپ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تو آپ اتنا زیادہ سیریس یا اتنی اسٹرینتھ والی ایکسرسائز نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھی جو ہے ہمارے تو مذہب میں بھی ہے کہ تراویح ہوتی ہے اور 20 رکعات ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی آپ کی جو ہے جسمانی ورزش ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنے وزن کم کرنے کے لیے، اگر آپ اپنی ہیلتھ اورینٹیڈ ہیں تو آپ ایکسرسائز کریں. کوشش یہ کریں کہ آپ اس طرح تراویح کے بعد اگر آپ واک کریں اس وقت آپ اگر جو ہے وہ تو آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے
اور آپ جو ہے وہ صحت مند بھی رہتے ہیں. تو افطار کے بعد اگر آپ ایکسرسائز کو منتخب کریں، لیکن اس میں بھی اسٹرینتھننگ ایکسرسائز نہیں، جم نہیں، کیونکہ آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس طرح کی اسٹرینتھنگ ایکسرسائز نہیں کر سکتی. ایروبک ایکسرسائز جیسے آپ واک کر لیں، چہل قدمی کر لیں، تو یہ زیادہ صحت مند ہے. بہت شکریہ سر. اب جس ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹل کے آفیشیل پیج سے میں سجاد خان ہوسٹ، اور میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان الہی ملک صاحب، جو کہ ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں، انڈوکرینالوجسٹ ہیں. فیس بک لائیو میں اس وقت اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے آپ بے شک سوال کریں. اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں آپ کو ہے پتہ کہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو ان کو مینشن کریں، ان تک شیئر کریں، ان تک یہ پیغام پہنچائے تاکہ وہ اس فیس بک لائیو کے سیشن سے مستفید ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے تقریباً. اور اس میں بہت سارے سوالات ان کے ہوتے ہیں ذہن میں کہ وہ اپنے ڈائبٹیز کو رمضان میں کس طرح مینیج کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں تمام تر جو ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے جو احتیاط ہے رمضان میں ان پہ تو بیان کر دیا ہے. آتے ہیں سر، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے سوالات اور جوابات یہاں پر محفوظ کرے، کمنٹ باکس میں سوال کرے. دوبارہ سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. اماد احمد نے جو سوال کیا ہے وہ سوال ہم نے اپنے آپ سے بھی وہ سیو کیا ہوا تھا، اور امپورٹنٹ سوال انہوں نے بھی کیا ہے کہ سر ڈائبٹک پیشنٹ کے میڈیکیشن کے بارے میں بتائیں کہ اورل میڈیکیشن وہ کس ٹائم لے لے، پلس انسولین کا بھی بتا دیں کہ انسولین وہ کس ٹائم لے، اور انسولین کے جو پیشنٹ ہے کیا ان کا روزہ تو نہیں ٹوٹ سکتا جو اگر وہ افطاری کے وقت انسولین لگائے. سر اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. یہ اگر پہلے میڈیسن کے اوپر بات کریں تو اگر میں اس کو براڈ اسپیکٹرم میں ڈیوائڈ کروں تو ذیابیطس کی دوائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کم شدت والی ہوتی ہیں اور وہ شوگر لو نہیں کر سکتی. ایک وہ جو زیادہ شدت والی ہوتی ہیں اور ان میں شوگر لو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. عموماً عام دنوں میں ہم جو زیادہ شدت والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ ہم صبح کے ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ آپ ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کی چائے پیتے ہیں. تو جو زیادہ شدت والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ صبح کے ٹائم ہوتی ہیں، اور کم شدت والی دوائیاں رات کو ہوتی ہیں، کیونکہ رات کو آپ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. رمضان میں اس کا الٹ ہو جاتا ہے. جو زیادہ شدت والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ افطار کے ٹائم میں ہوتی ہیں، کیونکہ افطار کے بعد آپ افطار بھی کرتے ہیں اور آپ کا روزہ نہیں ہوتا، تو اگر خدا نخواستہ شوگر کہیں لو ہو تو آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں. اور جو کم شدت والی دوائیاں ہوتی ہیں کہ جو شوگر لو نہیں کرتی وہ صبح سحور یا سحری کے ٹائم چلی جاتی ہیں. تو اگر میں کہوں تو دوائیاں آپ کی الٹ ہو جاتی ہیں. جو صبح والی دوائیاں ہیں وہ شام کو چلی جاتی ہیں، اور جو شام والی شوگر کی دوائیاں ہیں وہ صبح کے ٹائم چلی جاتی ہیں. اسی طرح انسولین ہم عام حالات میں زیادہ انسولین جو ہے وہ صبح کے ٹائم رکھتے ہیں اور کم انسولین ہم رات کے ٹائم رکھتے ہیں، کیونکہ وہی ریزن ہے کہ صبح کے بعد آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کو چائے پیتے ہیں. رمضان میں الٹ ہو جاتا ہے. زیادہ والی جو شدت والی انسولین ہوتی ہے، زیادہ ڈوز جو ہوتا ہے وہ آپ افطار کے ٹائم سوئچ کر دیتے ہیں اپنا، اور جو آپ شام کو یا رات کو جو کم ڈوز لگاتے ہیں وہ آپ صبح سحور کے ٹائم شفٹ کر دیتے ہیں. پھر اس میں ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کا شوگر لیول کنٹرول ہے یا زیادہ ہے. اگر مریض کا شوگر لیول زیادہ ہو تو آپ سیم ڈوز کو الٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں 30% جو ہے وہ شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر شوگر لیول بہت اچھا کنٹرول جا رہا ہے پیشنٹ کا تو پھر ہم اس کا 30% ڈوز ریڈیوس کر دیتے ہیں. سپوز اگر وہ رات کو 16 یونٹ لگاتے تھے عام دنوں میں کھانے سے پہلے، تو پھر سحور میں جب یہ ڈوز شفٹ ہوگا تو یہ 16 یونٹ نہیں ہوں گے، اس کو ہم سیف سائڈ پہ 10 یونٹ پہ لے آئیں گے، کم کر دیں گے. اور پھر آپ اپنا شوگر مانیٹر کریں گے افطار سے پہلے یا سحور سے پہلے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ نارمل رینج میں آ رہا ہے تو یہ ڈوزز ٹھیک ہیں. اگر زیادہ آ رہا ہے تو پھر آپ 2 یونٹ انسولین بڑھا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر اس کے باوجود شوگر لیول ٹائٹ آتا ہے، لو سائڈ پر آتا ہے، تو آپ 2 یونٹ انسولین کے کم کرنا شروع کریں گے تاکہ نارمل رینج میں رہے. بہت بہت شکریہ سر. اماد احمد صاحب اور میرے دیگر جتنے دیکھنے والے، امید ہے میڈیکیشن کے بارے میں بھی آپ کا کلیئر ہو چکے ہوں گے. بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ہمارے ٹائم لائن پر 1 منتھ کے لیے موجود ہوگی فیس بک لا کے مطابق. تو 1 منتھ میں تو رمضان بھی ہے ماشاءاللہ، تو یہ فیس بک لائیو آپ سیو کریں، ہمارے ٹائم لائن پہ موجود ہوگی. بلکہ اس کو بعد میں ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کریں گے. آپ کو کوئی بھی سوال یا جواب سے مس ہو چکا ہو تو عموماً ڈاکٹر صاحب نے تمام تر جو خدشات ان کے بارے میں تو انہوں نے آگاہی فراہم کر دی. اگر پھر بھی آپ سے سوال کا جواب کوئی رہ چکا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیس بک لائیو سیشن کے اینڈ ہونے کے بعد. عثمان رفیق صاحب بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں سر آپ کو کہ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے، بڑے ایلیبریٹ طریقے سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اپنے عوام کو، اور وہ امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ
اب کاش کہ لوگ بھی سمجھ جائے، تو کام ہمارا ہے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا اور سمجھنا عوام کی بات ہے۔ عثمان نفی سے مزید بھی کچھ اس طرح سوال وہ کر رہے ہیں کہ سر اگر اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ زیرہ یا پلین میدا یا پوٹیٹو، اس کے ایفیکٹس ڈائبٹک پیشنٹ پہ کیا ہوتی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر کے یہ بہتر ہے، اچھا یا نہیں اچھا؟ دیکھیں جو پوٹیٹو ہے یا آپ کا جو سفید آٹا ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو زیادہ اماؤنٹ میں کنزیوم کریں تو آپ کے شوگر لیول کو بڑھا دیتا ہے، پھر اس حساب سے آپ کو دوائیں اور انسولین بھی بڑھانے پڑتی ہیں، اور اگر آپ اس کو کم مقدار میں کنزیوم کریں تو پھر اتنا افیکٹ نہیں کرتا، تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں یا بہت کم مقدار میں۔ اب جو پوٹیٹو ہے وہ تو آپ ایک روٹی کے برابر نہیں کھاتے نا، پوٹیٹو بالکل تو آپ آدھا کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا، لیکن ہاں روٹی کا جو سائز ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور سفید آٹے کی روٹی کھانا آسان بھی ہے، مریض دو دو روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں، تو وہ پھر کوانٹٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کوانٹٹی بھی زیادہ ہو اور اس کی کوالٹی میں کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہو تو پھر یہ شوگر لیول کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کرتی ہے، تو اس لیے پھر ایوائڈ کرواتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اتنا تیزی سے شوگر لیول نہ بڑھے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ملٹی گرین یوز کر لیں یا چکی کے آٹے کی روٹی یوز کریں، تاکہ وہ سلولی آپ کی باڈی میں کاربوہائیڈریٹ کو ریلیز کرے۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے سوری، اس کے علاوہ یہ تو جو رمضان کے حوالے سے بات تھی کہ رمضان میں جو ایڈلٹ جن پر روزہ فرض ہے، بچوں کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں سر، کہ جو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں میں بھی جو بیماری ہے ڈائبٹیز کی، کچھ تو پیدائشی بھی ہے، کچھ سر آ بھی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا آگاہی فراہم کریں کہ اپنے بچوں کو ہم کس طرح اس شوگر جیسے اس مرض سے بچائیں سر؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور اس پہ کسی کو رکھنے کے لیے کہنا یا رکھنے سے روکنا بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ ایسے ہی نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا آپ روزہ رکھیں، اس کے لیے ہمارے اب تو زمانہ بدلتا جا رہا ہے سجاد، تو چیزیں بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، جی بالکل۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس IDF ڈار کا کیلکولیٹر ہے، ابھی 2026 میں نیا کیلکولیٹر بھی انہوں نے ایشو کیا ہے، وہ آپ اپنی اسکرین میں شیئر کر دیں گے، تو وہ میرے ہیلتھ کیئر جو بھائی ہیں، ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ڈاکٹرز ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جن کی تھوڑی کوالیفیکیشن کم ہے تو ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کیلکولیٹر میں سجاد 16 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ 16 پوائنٹ میں آپ کی باڈی کے، آپ کی عمر کے تمام پہلو جو ہیں وہ اسیس ہو جاتے ہیں۔ ان 16 پوائنٹس کو اسیس کرنے کے بعد نمبرنگ ہوتی ہے، اس نمبرنگ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا سکور 3 سے کم ہے تو آپ لو رسک میں آتے ہیں، تو آپ روزہ ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، اور کیونکہ فرض عبادت ہے تو آپ کو رکھنا چاہیے۔ اگر سکور آپ کا 3.5 سے 6 کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ ماڈریٹ رسک کہتے ہیں، مطلب درمیانہ رسک ہے، اس میں ہم مریض کو یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ جو ہے وہ رکھ کے کوشش کریں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے، اگر خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن ان مریضوں کو ہم ایجوکیٹ بھی کر دیتے ہیں یہی دوائی کے متعلق بھی، ان کی کنڈیشن کے متعلق بھی، تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں، لیکن خدا نخواستہ اگر اس دوران طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ پھر سجاد اس کے بعد ایک آتا ہے ہائی رسک پیشنٹ، جن کا سکور اگر 6.5 سے زیادہ ہو تو ان کو ہائی رسک پیشنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے سیف نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نہ رکھیں، اور اس کا متبادل جو بھی ہمارے مذہب میں طریقہ ہے ایکسپلین کیا گیا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، تو آپ اس طریقے سے اپنے روزوں کا جو ہے وہ ادا کر دیں، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے طریقے آپ سائنٹیفکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی، جو کہ ایک آپ کے پاس کیلکولیٹر، تو آپ ایک چیز کو جو وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی پریشان رہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا یہ بندہ روزہ رکھ سکتا تھا اور میں نے اس کو منع کر دیا، تو رسپانسبلٹی شیئرڈ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا اپنے جو بھائی ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ خواہ اس کیلکولیٹر کو ری اسیس کریں، اور اس کیلکولیٹر کے مطابق پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں روزہ رکھنا ہمارے لیے سیف ہے، ماڈریٹ رسک پہ ہیں یا ان سیف ہے۔ تو اس میں بچوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو ٹائپ 1 ہوتا ہے، ٹائپ 1 کا سکور تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ انسولین کتنی لگا رہے ہیں، کتنے ٹائم لگا رہے ہیں، ان کو شوگر کتنے سال سے ہے، اس سے پہلے ان کو لاسٹ 2-3 منتھس میں کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہوئی شوگر کی وجہ سے، شوگر لیول بہت کم تو نہیں ہوا ہے، شوگر لیول بہت زیادہ تو نہیں ہوا، تو یہ ساری پوائنٹ اس میں ڈسکس کر کے، تو اگر وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو ہم ان کو اسی مطابق بتا دیتے ہیں کہ سیف ہے، ماڈریٹ رسک ہے یا ان سیف ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اور کیلکولیٹر کے بارے میں بتاتا چلوں، جو 2026 کا اپڈیٹڈ کیلکولیٹر ہے،
عموماً ہمارے اسکرین پر فوقتاً فوقتاً وہ چل بھی رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں اپنے جو وقاص منیر صاحب سوشل میڈیا آفیسر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی درخواست کروں گا کہ اسی کمنٹ باکس میں اسی کیلکولیٹر کا لنک یا وہی جو امیج ہے وہ اس میں آپ اپلوڈ کر دیں اسی فیس بک لائیو سیشن کے کمنٹ باکس میں، تاکہ وہ کیلکولیٹر کو لوگوں کو آسانی سے وہ مل سکے اور اس پہ کیلکولیشن کریں. اور اس کی جو ریکمنڈیشنس ہیں وہ بھی پلیز آپ اپلوڈ کر دیں. جی ہاں. وہ ریکمنڈیشن لکھی بھی اس طریقے سے، کہیں گرین ہے، پھر یلو ہے، پھر ریڈ ہے، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے سب کے لیے اس کو سمجھنا. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ سکے، یا کوئی ایسا مریض ہے جس کے لیے روزہ رکھنا سیف نہیں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ صرف اس کے روزہ رکھنے سے اور اس کی طبیعت خراب ہونے سے اس کے پورے گھر کا جو ہے وہ روزہ اور عبادت متاثر ہو جاتی ہے. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. سر تھوڑے سے میں رمضان سے ہٹ کر ڈائبٹیز پہ آتا ہوں کہ انیشیلی کیا سمٹمز ہے کہ امیجیٹلی بندے کو ڈاکٹر کے پاس چلا جانا چاہیے اور اپنا ڈائبٹیز ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ کیا سمٹمز ہوتے ہیں، ان کو کیا فیل ہوتا ہے؟ ہاں سجاد، اب تو چیزیں کافی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. تو سب سے پہلے جو میں کہوں سب سے آسان چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اگر آپ کو آپ کا پیٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ آپ خدا نخواستہ کدھر پری ڈائبیٹک رینج میں تو نہیں چلے گئے. اس سے آپ الرٹ ہو جائیں گے اور آپ اسی جگہ پر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بغیر ادویات کے، اور آپ سیف طریقے سے ایکسرسائز کریں گے، اپنی اچھی ہیبٹ کو اپنا لیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس سے آگے بات چلی گئی تو علامات یہ ہوتی ہیں کہ جسم میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، پاؤں جل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا سٹیج ہے. اس کے بعد اگر اس سے بھی آگے بات بڑھی تو پھر آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، یا منہ خشک ہونا شروع ہو گیا، یا جسمانی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو یہ دوسری سٹیج ہے. تو اس میں آپ کسی سٹیج پر بھی چلے جائیں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ جا سکتے ہیں. ہاں اگر منہ خشک ہونے تک کی نوبت آ گئی اور آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور پاؤں کی چلن بہت زیادہ ہو گئی، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، تو یہاں پر ادویات کی ضرورت آ جاتی ہے. عموماً جب مریض پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کا HbA1c 11 9% 10% ایسا ہوتا ہے، تو اندر ان کو پھر ادویات ہمیں دینا پڑ جاتی ہیں. تو اگر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ فرسٹ پوائنٹ پہ پکڑ لیں کہ آپ اپنا جو ہے وزن نہ بڑھائیں، یا وزن بڑھ گیا تو اس کو کم کر لیں، تو آپ اس ساری جو ہے چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اس میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی DPP4 جو تھا ڈائبٹیز پریونشن پروگرام ہوا تھا امریکہ میں اراؤنڈ 2000 ارلی 2000 میں. تو اس میں آپ اگر اپنا یہ ویٹ ریڈکشن کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کر لیں نا، تو آپ 58% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ شوگر کو ریورٹ کر دیتے ہیں فار 3 ایئرس، مطلب آپ شوگر کو بھگا دیتے ہیں 3 سال کے لیے. تو اگر آپ صرف اس سٹیج پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، جو کہ بہت کامن ہے آج کل، چائلڈ ہوڈ اوبیسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، چھوٹے بچے موٹے ہو گئے ہیں، تو اگر آپ اس جگہ پہ ان کو روک لینا تو آپ ان کو نہ صرف دوائیوں سے بلکہ ڈاکٹروں اور ہسپتال سے بھی بچا سکتے ہیں، اور شوگر سے بھی بچ جائیں گے. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹاپا ہے نا، یہی بیماریوں کا جڑ ہے، اور یہی زیادہ تر لوگوں کو جو ہے نا صحت مند زندگی سے جو ہے. سجاد اگر میں آسان لفظوں میں کہوں نا، اب پہلے کہتے تھے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے، مدر آف ڈیزیز ہے. اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، وہ گرینڈ مدر آف ڈیزیز ہے، وہ ان ڈیزیزوں کی گرینڈ مدر ہے، نانی ہے ان کی. کیونکہ موٹاپے سے ہی آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، آپ کو شوگر ہوتا ہے، اور آپ کے جوڑوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کے سانس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے آپ چلیں تو پھر وہ ہر بیماری آپ کو الگ کمپلیکیشنس کے لیے، پیچیدگیوں کے لیے لے جاتی ہے. ڈائبٹیز سے آپ کی آنکھیں، گردے، پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر سے آپ کے دل متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ہی جو جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس سے آپ کے جوڑوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ موٹاپے کو روک لیں تو آپ ایک بہت بڑی فیملی کو روک لیتے ہیں بیماریوں کی. سر آپ نے جس طرح بھی فرمایا کہ ڈائبٹیز مدر آف دا ڈیزیزز ہے، پھر آپ نے موٹاپے کو گرینڈ مدر کر دیا. سر یہ نہ ہو کہ کوئی تحریک ہمارے خلاف شروع ہو جائے اور خواتین کرے کہ وائی ناٹ فادر آف دا ڈیزیز اینڈ گرینڈ فادر آف دا ڈیزیز. تو کہنے کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ جو بیماریوں میں جو ٹاپ نمبر پر ہے وہ ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز جب انسان کو خدا نخواستہ ہو جائے اور سائلنٹ کلر ہے، اندرونی سے اندر سے آپ کو وہ کھا رہے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ نظر کو وہ کرتے ہیں، آپ کے ہارٹ پیشنٹ بناتے ہیں، گردوں کو وہ ختم کرتے ہیں. تو انسان پھر اس دنیا میں تکلیف کی زندگی گزارتا ہے اور بعد میں
اللہ کو پیار ہو جاتے ہیں. تو احتیاط بہت ضروری ہے. اور آج کا جو فیس بک لائیو سیشن ہے طویل ہو گیا اور بہت زیادہ ایلوبریٹڈ، بہت زیادہ مفید ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب نے ایچ اینڈ ایوری پہلو کو ڈائبٹیز میں، رمضان میں. مطلب ایک بندہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر ڈائبٹک ایک پیشنٹ ہو اور یہ مرض تو میرے خیال میں فار ایور یہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. رمضان میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے کتنے وقت پہلے ایک پیشنٹ کو اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا جانا چاہیے کہ اپنے میڈیکیشن کو رد و بدل کرے؟ ہاں، یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور آج کل اویئرنیس زیادہ بھی ہو گئی، لوگ سمجھدار بھی ہیں. اور جس طرح فیس بک سے آپ بات کر لیتے ہیں، ایسے سوشل پلیٹ فارمز بھی ہیں جہاں سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. اگر میں گائیڈ لائنس کی بات کروں تو ایٹ لیسٹ 6 ویکس بیفور آپ کو اپنے مولد سے مل لینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ 6 ہفتے بعد رمضان آئے گا تو میں نے کیسے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کیسے اپنی ترتیب کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس دورانیہ میں کسی وقت بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ گائیڈ لائن کی بات کریں گے تو میں پھر 6 ہفتے کہوں گا. اور لیکن ایسا بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک دن پہلے بھی مریض آ جاتے ہیں، تو کم از کم آ بھی جائیں تو اس وقت بھی وہ سمجھ جائیں، کیونکہ آپ نے جو چینجز لانی ہوتی ہیں وہ آپ نے رمضان کے اعلان کے بعد لانی ہوتی ہیں. تو 6 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ یہ چیز سمجھ لیں. بہت بہت شکریہ سر. 6 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے رمضان آنے سے پہلے. ہم سب کو تو پتہ ہے الحمدللہ، اویئر ہے کہ کب سے رمضان آنا. ابھی تو اس سال کا رمضان کا ڈیٹ ہے، ایکسپرٹ موجود ہے، اگلے سال کا بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کس ڈیٹ کو رمضان آنے والے. لوگ تو چاند کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کیلکولیشن لوگ کرتے ہیں تو اسے بھی پتہ چل جاتے ہیں. تو 6 ویکس ایگو اپنے کنسلٹنٹ کے پاس ضرور جائیں تاکہ آپ کو میڈیکیشن ہے یا انسولین ہے جو بھی آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں پہلے سے آگاہ کرے تاکہ رمضان آپ کا آرام سے گزرے. آج کا شو ختم کرتے ہیں. ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ اپنے مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. بس یہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھی طریقے سے روزہ رکھیں، اپنی ادویات کو اچھی طریقے سے ایڈجسٹ کریں. خوراک سب کرتے ہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنا روزہ بھی رکھ سکیں، عبادت بھی رکھ سکیں، کر سکیں اور خوش رہیں. اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان الہی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ACE اور یورپین بورڈ سرٹیفائڈ انڈوکرینالوجسٹ بھی ہے. ان کی ماشاءاللہ 18 پبلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ 7 ایئر مور ان کا ایکسپیرینس رہا ہے انڈوکرینالوجی میں، ڈائبٹیز میں. FCPS میڈیسنز بھی آپ ہے، FCPS انڈوکرینالوجی بھی آپ ہے. اور رمضان کے میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ٹائمنگ ہے OPD کا، تو OPD کا آپ صبح 8 ساڑھے 8 بجے سے لے کر 12 ساڑھے 12 بجے تک یا 2 بجے تک آپ OPD تشریف لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو IBP ٹائمنگ ہماری ہے وہ تقریباً 2 بجے سے لے کے آنورڈ 5 بجے تک آپ انسٹیٹیوشنل بیس پریکٹس IBP مین پرائیویٹ کلینک آپ KTH آ سکتے ہیں. یاد رہے جو ہمارا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ 24/7 وہ ہر وقت اوپن ہوتا ہے آپ لوگوں کی خدمات کے لیے. مگر افطاری کے بعد نہ OPD ہوگی نہ IBP ہوگی. یہ کچھ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تو وہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو بہتر ان ٹائمنگ کو بھی نوٹ کیجیے گا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ ضرور حاضر ہوں گے. جو ہماری ویڈیو ہے یہ ٹائم لائن پر موجود ہوں گی 30 ڈیز کے لیے. کسی سے اگر مس ہو چکے تو آپ اپنے فرینڈ لسٹ میں کوئی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو. میں اپنے ٹیم ممبران فرید شاہ اور وقاص منیر کی جانب سے بھی آپ سب کو الوداع کہتا ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا. فی امان اللہ.